एक मासूम बेटी की कहानी। इतनी सारी बेटियों की मौजूदगी में आदमी का दिल बहुत खुश होता है और इसको हमेशा बड़ी तक़वियत मिलती है। असल में बात यह है कि बेटा मतलूब होता है और बेटी लाडली होती है। इसकी जगह वो नहीं ले सकती और इसकी जगह वो नहीं ले सकता। लेकिन अगर हिसाब लगा कर देखो आदाद शुमार के मुताबिक, तो बेटी का नंबर हमेशा ऊपर ही रहता है। हमारे माशरे में ये तयशुदा बात है कि औरत का एहतराम बहुत है। जब आप बाहर निकल कर देखें तो हर एक शय के ऊपर आपको माँ की दुआ लिखा हुआ मिलेगा। प्यो की दुआ कहीं भी नहीं, एक भी रक्षा पर नहीं लिखा होता। औरत माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में, बहन के रूप में हो, औरत की बड़ी इज्जत दिलों में होती है। झगड़े वगड़े हो जाते हैं, लेकिन बाबा को अपनी बेटी और बेटियां हमेशा बहुत प्यारी और बहुत लाडली होती हैं। ये बात अलग है कि यूरोप के कुछ मुल्क ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पर औरत की इज्जत नहीं है और इसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। और कुछ इदारे इन्होंने इस तरह के बना दिए हैं कि चेक करने के लिए कि क्या वाकई बुरा बर्ताव होता है। काफ़ी देर की बात है कि मेरे दफ्तर में आया ऐसे ही एक इदारे का एक आदमी। वो बड़ा भला सा नेक सा नौजवान था, जर्मनी का। और जर्मनी के लोग तहकीक के मामले में इतने ज़िद्दी, इतने कड़वे और इतने कसेले नहीं होते। वो बात की तह तक पहुँच के इसको तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन वो बेचारा आया था बहुत सारे तसव्वुरात लेकर अपने जहन में कि पाकिस्तान में जा रहा हूँ और इसके बारे में ये कहानियाँ मौजूद हैं। तो इसने मेरे दफ्तर में मुझसे डरते डरते पूछा कि सर, यू डोंट माइंड इफ़ आई आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन, कि आप अपनी बीवी को सुबह के वक्त मारते हैं या शाम को मारते हैं? तो मैंने कहा शाम के वक्त। मैं दफ्तर से थका हारा जाता हूँ तो ठीक तरह से मार नहीं सकता, इसलिए मैं सुबह जब मैं फ्रेश होता हूँ तो बानो कुद्सिया को खड़का जाता हूँ। बेचारे को बड़ी कोफ्त हुई, कहने लगा आप तो बड़े अच्छे आदमी लगते हैं। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं है, वैसे हमारी जो मोहब्बत आपस की है वो चली आ रही है। चाहे आप कितना भी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, इसका असर मुझ पर या मेरी बच्चियों पर या मेरे बच्चों पर नहीं होगा। ऐसे ही 12-15 बरस पहले की बात है। ये बच्चे बड़े प्यारे लोग होते हैं और बड़े अड़ियल होते हैं, बड़े ज़िद्दी होते हैं और बहुत ज़मीन पर पाँव मारकर अपनी बात मनवाने की कोशिशें करते हैं। मैं चूँकि इस उम्र में हूँ और मैंने बहुत से ज़मीन पर पाँव बजते हुए सुने हैं और मैंने इसके आगे सर झुकाया है। तो मेरे दफ्तर में 5-4 नौजवान तालिबे इल्म आए। इनमें 3 लड़कियां थीं, 2 लड़के थे और वो पॉलिटिकल साइंस के 6th ईयर में थे। इसे आप क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट के स्टूडेंट थे। इनमें एक लड़की थी, इसका नाम कलसूम था। एक का यास्मीन, एक का मुझे याद नहीं, इसे बबली बबली कहकर पुकारते थे। वो कुछ ज़्यादा बोली नहीं और 2 लड़के थे, नौजवान, बड़े अच्छे थे, प्यारे, खुश शक्ल। कलसूम इनकी लीडर थी और इसके चेहरे के ऊपर कुछ निशान थे, लड़ाई झगड़े के धब्बे। जब ये लोग मेरे दफ्तर आए तो कलसूम आते ही धम से सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, अंकल हमने देखा है आपका मुआशरा और हमने देखा है आपका मज़हब, और सब लोग जो हैं बड़े चालाक और बेईमान और सख्त होते हैं। हम लड़ाई करके आए हैं। मैंने कहा क्या हो गया? इसने कहा मेरा नाम ये है और ये मेरे साथी, मेरी क्लास फेलो, इनका नाम ये है और इनका नाम ये है। तो तारुफ कराने के बाद इसने कहा आप बड़े मामे बनते हैं अखलाकियात के और दीन के। मैंने कहा हो क्या गया? कहने लगी हम सिपहनों ख्वातीन पुलिस एहलकार से लड़कर आए हैं। इन्होंने जलूस वगैरह निकाला होगा। आगे सिपाहीने होती हैं, बेचारी अच्छी होती हैं, इनको हुक्म जो होता है इनको रोको तो इनकी मुठभेड़ हो गई। हमारे लाहौर में एक जगह है जहाँ ये टीवी वगैरह बहुत बिकते हैं, हॉल रोड। इसके ऊपर झगड़ा था। मैंने कहा झगड़ा किस बात पर हो गया? तो इसने कहा जी ये क्या कानून बनाया है आपने, लोगों से खामखा कहा कि हमारे हुकूक आधे हैं, मर्दों के पूरे। कहने लगी ये क्या बात हुई कि औरत कत्ल हो जाए तो आधी दियत और मर्द कत्ल हो जाए तो ज़्यादा। मैंने कहा तुमने इस पर जुलूस क्यों निकाला? ये तो मुझे जुलूस निकालना चाहिए था। मैं निकालूंगा कल से जुलूस। ये तो कमाल की बात है। वो गुस्से में थी, कहने लगी आप क्यों जुलूस निकालेंगे? मैंने कहा मैं इसलिए जुलूस निकालूंगा कि ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि मैं मर जाऊंगा तो बानो कुद्सिया को 1 लाख रुपया मिल जाए, वो मरे तो मुझे 50,000 मिलेंगे। ये तो उल्टा हो गया काम। कहने लगी हाँ हम तो फिर जुलूस निकाल के आए हैं, मैंने तो ये उल्टा जुलूस निकाल दिया तुम्हारा। मैं तो ये चाहूँगा कि अगर मेरी बीवी खुदा न खास्ता कत्ल हो जाए तो मुझे 4-5 लाख मिले। मैं मारा जाऊँ तो मेरी बीवी को 25-26 रुपये मिल जाएं, ताकि इसको कोई सज़ा मिले। इसकी साथी कहने लगी देखो यास्मीन, मैंने तुमसे कहा था ना कि अंकल के पास नहीं जाना, ये हमेशा ऐसी उल्ट बात करते हैं।
میں تو اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو کہنے لگی یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے آپ کا یہ سب فلسفہ، میں آپ کی پرواہ نہیں کرتی، میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، ہم سارے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یہ پرانے دقیانوسی دھات پتھر کے زمانے کی چیزیں اس زمانے کی آپ نے اخلاقیات میں رکھی ہوئی ہیں، یہ سب میں نے کنڈم کر دی ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کنڈم کر دی ہیں تو کریں، تمہیں پورا حق پہنچتا ہے۔ وہ کہنے لگی میں آپ کو بتا دوں ایک بات، اور آپ کان کھول کے سن لیں کہ میں نے دوزخ میں جانا ہے، میں نے بالکل نہیں جانا بہشت وغیرہ میں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ غصے میں تھی بیچاری، بڑی پیاری سی تھی اور اچھی طاقت تھی اس میں، بہت خوبصورت، بازو چڑھائے ہوئے تھے، اس کے ارادے مضبوط تھے، ہنسنے والی لڑکی تھی۔ میں نے تو دوزخ میں جانا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، تو نے دوزخ میں جا کر کیا کرنا ہے، دفع کرو۔ کہنے لگی نہیں، میں نے تہیہ کر لیا ہوا ہے، میں نے دوزخ میں جانا ہے، میں نے کوئی قانون نہیں ماننے، میں نے نہ دین کے نہ اسلام کے، میں نے اپنی مرضی سے رہنا ہے۔ میں نے کہا بیٹی دوزخ میں جانا بڑا مشکل کام ہے، تو کیسے جائے گی؟ دوزخ میں جانے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس نے کہا جی کیسی محنت؟ وہ جی میرا اور اس کا جھگڑا ہو گیا بڑا زبردست۔ میں نے کہا تو نہیں جا سکتی۔ کہنے لگی میں جا کے دکھاؤں گی۔ اتنا جھگڑا ہو گیا کہ میں نے کہا کہ تو دوزخ میں تو کی تیرا پیوں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا بڑا لمبا کام ہوتا ہے، اس میں کئی مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں، پھر جا کے کہیں بندہ ہوتا ہے دوزخی، پہلے جا کے تو شرک کر، پھر اللہ کی زمین پر فساد پھیلا، پھر جائے گی۔ کسی کی چیز چرا لے گی، پینسل کالج سے لے آئے گی، یا کسی کا دوپٹہ کھسکا لے گی، تو اس سے تو نہیں جائے گی دوزخ میں۔ کہنے لگی نہیں، بس میں نے تہیہ کر لیا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہ بچے، غصہ تھوک دے، کوئی بات نہیں، ہم ایسے کریں گے کہ تجھ پر بوجھ نہیں پڑنے دیں گے، تو تم کو آسانی سے چلنے دیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ، جس زمانے میں ہم ایم اے میں پڑھتے تھے، اس وقت پرچے میں 5 سوال ہوتے تھے 20 نمبر کے، اور وہ 5 کرنے ہوتے تھے، کہا جاتا تھا کہ آؤٹ آف 8 کوئی 5 سوال کریں۔ اب سیمسٹر سسٹم چل گیا ہے جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کہنے لگی سنیں، سیمسٹر سسٹم چلا تھا وہ پھر کینسل ہو گیا، اب پھر پیپر ہی ہوتا ہے اور 5 سوال ہی کرنے ہوتے ہیں، اور 5 سوال 20 نمبر کے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اوہ تیرا بھلا ہو جائے، اسلام میں بھی 5 ہی سوال ہوتے ہیں، وہ بھی 20 نمبر کے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی ہیں یہ کیا؟ میں نے کہا دیکھ اب تو ایسے کریں گے، تو ہے غصے والی بیٹی، تو تیرا انتظام ایک اور طرح سے کرنا چاہیے کہ ہم ایسا کریں گے کہ تم لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے ڈائٹنگ کرنے کا اور اپنی فگر ٹھیک رکھنے کا، ٹھیک ہے نا؟ ہم ایسے کریں گے، تجھے سال میں 1 مہینہ ڈائٹنگ کرائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ صبح کھلا دی روٹی، سارا دن پانی بھی میں نے پینے نہیں دینا، صبح کھلا دی روٹی، سارا دن پانی بھی میں نے پینے نہیں دینا، اور کھانا بھی نہیں کھانے دینا۔ کہنے لگی اوہ یو آر ٹاکنگ آف رمضان۔ میں نے کہا اب تم جو مرضی نام دے لو اس کو۔ کہنے لگی انکل وہ تو جو رمضان ہے نا، وہ تو روزے میں رکھتی ہوں سارے۔ کہنے لگی ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں رکھتا، لیکن میں رکھتی ہوں، سحری کھا کے مالی بابا اور اس کی فیملی جاگی ہوئی ہوتی ہے، میں ان کے کوارٹر میں چلی جاتی ہوں، بڑے مزے کی روٹیاں پکائی ہوتی ہیں ماسی نے، تو میں سحری کھا کے آ جاتی ہوں تو میرا روزہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تیرے 20 میں سے 20 نمبر آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے کہا تم جیسی لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے سیر و تفریح کا، بہت مرتی ہیں، ایسے تصویریں دیکھتی ہیں، کیلنڈر دیکھتی ہیں، کہتی ہیں ہائے ہائے ملیشیا جائیں گے، یہ امریکہ کا ساحل ہے، یہ دیکھو یہ ڈزنی لینڈ ہے، اس جگہ جانا چاہیے، شوق ہوتا ہے۔ میں ایسا بندوبست کروں گا، میں ہوں تو غریب آدمی لیکن میں تمہیں پاسپورٹ بنوا کے دوں گا، اور میں تمہیں ملک سے باہر بھیجوں گا، اور تمہیں بڑا شاندار نظارہ ملے گا جو تمہیں دنیا میں کہیں اور نہیں نظر آئے گا۔ کہنے لگی کیسی جگہ؟ میں نے کہا ایک ایسی جگہ جہاں آدمیوں کا بڑا ہجوم ہوگا، اتنا بڑا ہجوم دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی آپ حج کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی انکل وہ تو مجھے شوق ہے دیکھنے کا، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا ہجوم ہے۔ وہ کہنے لگی آپ مجھے نہ دیں پاسپورٹ اور نہ دیں ٹکٹ، وہ تو میں انشاءاللہ خود جاؤں گی، وہ میرا پکا تہیہ ہے، وہ تو میں نے طے کیا ہوا ہے، لیکن میں آپ کے اسلام وغیرہ کو نہیں مانتی۔ غصے میں تھی نا، تو بار بار ایسے کہتی تھی۔ میں نے کہا چلو 20 نمبر تیرے یہ ہو گئے، 40 ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ تم نیو کیمپس میں کیسے آتی ہو؟ کہنے لگی نیو کیمپس میں میں ابو کار میں چھوڑ کر جاتے ہیں، کئی دفعہ نہیں آتے تو میں خود لے کر آ جاتی ہوں، اگر دونوں میں سے کوئی صورتحال نہ ہو تو ڈیڈی مجھے 10 روپے دے دیتے ہیں۔ میں 1984-83 کی بات کر رہا ہوں، تو اس زمانے میں 1.5 روپیہ آنے جانے میں لگتا تھا، ہماری بس ہوتی ہے،
میں نے کہا اگر میں تجھے کہوں یہ جو تجھے 10 روپے ملتے ہیں ان میں سے تھوڑے سے پیسے 98 اس سے بھی کم پٹ بائی کر کے ایک طرف رکھ دے تو دے دیا کر کسی غریب کو، تو کہنے لگی آپ مجھے پھنسا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو کہاں پھنسا رہا ہوں؟ تو میرے پاس آئی اتنی محبت کے ساتھ، تیرا بابا اتنی محبت سے تم سے بات کرتا ہے، تو پھنسانے کی بات کرتی ہے؟ کہنے لگی آپ مجھے زکوٰۃ میں پھنسانا چاہ رہے ہیں، جسے انکل آپ 2.5% کہتے ہیں، یہ تو غلط ہے، یہ تو فلاں نے بنائی ہے 2.5%، اللہ کا حکم اور ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ تو کہتا ہے جو کچھ تمہارے خرچ سے باقی بچے وہ سارے کا سارا دے دو۔ یہ تو میں نے پہلی بار سنا۔ میں نے کہا او تیرا بھلا ہو جائے، تو نے تو مجھے ڈرا دیا، 2.5% پر میں یقین نہیں رکھتی، یہ کیلکولیشن غلط ہے، کہیں نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا یہ تو تیری اور کمال کی بات ہے، تیرے تو 60 نمبر ہو گئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح میں نے کہا اب اگلا کام آتا ہے جہاد کا، وہ مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں، لیکن ذات کے خلاف لڑنا بھی ایک جہاد ہے، خرابی کے خلاف۔ تو وہ سامنے ہے، کہنے لگی دیکھو میں کہاں کہاں ماری ماری پھر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا 80 نمبر ہو گئے۔ میں نے کہا بے وقوف لڑکی کلثوم بی بی، تم نے آج تک 80 نمبر لیے ہیں کسی پرچے میں؟ کہنے لگی 80 تو انکل بہت ہوتے ہیں، میں تو یہی رو رہا تھا کہ دوزخ میں کیسے جائے گی، تو مصیبت یہ ڈالے بیٹھی ہے، تیرا ارادہ دوزخ میں جانے کا ہے۔ کہنے لگی وہ میں غصے میں کہہ رہی تھی، اس کا جھگڑا دین کے ساتھ تو نہیں تھا بیچاری کا، آدمی دکھی ہوتا ہے اپنی ماما جی سے، اپنی اماں سے، اپنے ابو سے لڑتا ہے تو پھر اس کو غصہ آتا ہے، پھر جن باتوں کی وہ تلقین کرتے ہیں جس کے اوپر قائم رہنے کے لیے اس کو وہ ہٹ کرتا ہے۔ میں نے کہا کلثوم بچے اب ایسا کریں گے کہ پھر تمہیں ایک لفظ سکھائیں گے، وہ ہے تو مشکل عربی کا لیکن تو ذہین لڑکی ہے، میرا خیال ہے تو سیکھ جائے گی اگر مشق کرے تو۔ کہنے لگی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگی لو کیا بات کی، یہ تو میں صبح منہ دھوتے وقت صبح سویرے جب پانی ڈالتی ہوں تو یہی پڑھتی ہوں۔ تو میں نے کہا اب بتاؤ بچے، تم نے تو پھنسا دیا، ہم دوزخ کیسے جائیں گے؟ یہ تو تم نے میری بھی راہ بند کر دی، اب میں بھی کلثوم بی بی کا بابا دادا بن کے بیٹھ گیا، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا، باقی رہ گئی نماز کے بعد۔ تو میں نے کہا عید کو لڑکیاں بڑے شوق سے گھر میں مصلی ڈالے سروں کے اوپر دوپٹے لپیٹ کر کھڑی ہو جاتی ہیں نا، تو 3 نمبر تو اس میں بھی آ جائیں گے، 83-84 نمبر ہو جائیں گے، 20 تیرے کلمے کے ہوئے پڑے ہیں۔ کہنے لگی نہیں نہیں خیر، نمازیں میں رمضان شریف میں تو ساری پڑھتی ہوں پوری، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی موقع لگ جائے، لیکن ریگولر نہیں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تیرے نمبر تو 94-95 سے زیادہ بن رہے ہیں، تو اب تیرا کیا کریں؟ تو اس کی سہیلی یاسمین کہنے لگی تم اٹھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ انکل اشفاق کے پاس نہیں جانا، یہ بہت چالاک ہیں، یہ ہمیں دھوکے سے پھنسا رہے ہیں۔ تو ان کے جو ساتھی لڑکے تھے وہ بڑے غور سے یہ باتیں سنتے رہے اور حیران ہوتے رہے۔ انہوں نے بھی میرے ساتھ تھوڑی سی باتیں کی کہ سر ہم بھی کچھ تھوڑے سے ایسے ہی تھے، گستاخ کچھ الٹے سیدھے الفاظ ہمارے منہ میں بھی اور ذہن میں بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ذہن میں آ جاتے ہیں تو بے اختیاری کی بات ہے، ذہن کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلتے رہیں۔ لیکن کہنے لگے رخ ہمارا البتہ ادھر کا ہو گیا ہے جس طرف کی بات آپ کر رہے ہیں۔ تو کلثوم بی بی اپنی آستینیں چڑھائے ہوئے غصے میں لٹیں کھلی ہوئی، لیکن وہ ذرا تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی، لیکن اس کا غصہ پورا کم نہیں ہوا۔ میں محسوس کر رہا تھا پولیس نے انہیں تنگ کیا تھا، بات بھی اس کی سن لیں۔ جب آپ بات کسی کی سننے کے لیے کوئی بھی ہو، آپ کے گھر میں جھاڑو دینے والی ہے، ماسی کھانا پکانے والی ہے، اس کی بات ہے، کہنے سننے کے لیے آپ کے پاس بھی وقت ہونا چاہیے۔ کلثوم کی اور یاسمین کی بات اور ان کے ساتھیوں کی بات نہیں سنی گئی تھی، اس لیے ان کو غصہ تھا، اور غصہ سارا وہ ڈائریکٹ گیا تھا اس دین کی طرف اور اتھارٹی کی طرف اور بڑوں کی طرف۔ اب اس میں ساری جہالت جو ہے وہ بڑوں کی ہی ہوتی ہے، بڑوں کو سنبھالنا نہیں آتا، وہ اپنی اتھارٹی میں لگ جاتے ہیں، اور ہمارے ملک میں اتھارٹی کا رواج ذرا ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہاں اکیلے بڑوں کی اتھارٹی نہیں، آپ بھی جب سوچیں گی اور آپ جب گھر جا کے غور کریں گی تو آپ دیکھیں گی آپ اپنی اتھارٹی کو ان معصوموں پر، ان لوگوں پر ضرور استعمال کر جاتی ہیں جو کہ آپ سے نیچے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا۔ لڑکے تو مانتے نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی اتھارٹی کو بڑی شدت سے اور بڑی بری طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ میں شاید پیچھے بھی بیان کر چکا ہوں، مجھے اس ایک بات کا بڑا غصہ تھا،
یہاں ایک جگہ ہے اچرا، اس میں خواتین بہت جاتی ہیں، کچھ کپڑے وپڑے لینے کے لیے میں بھی جاتا ہوں بیگ پکڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ۔ انہوں نے کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ سلی سلائی چیزیں، تو وہاں پر ایک خاتون کسی اسکول کی ٹیچر تھی، اچھی پیاری معزز، سیاہ برقع اس نے اوڑھا ہوا، ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا۔ ہم جس دکان سے کچھ سودا لے رہے تھے تو اس نے کچھ پوچھا، سرخ رنگ کا کوئی کپڑا، پتہ نہیں کیا کہا، لیکن دکاندار نے سنا ہی نہیں۔ پھر اس نے ذرا وضاحت سے کہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، تیرے کام کی یہاں چیز نہیں ہے، اس دکان پر آگے جا کے پتہ کر۔ تو میں غصے میں بھی آیا اور مجھے رونا بھی آ گیا۔ میں نے کہا یہ تو آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ اس نے کہا نہیں اشفاق صاحب، یہ ایسے ہی ہے، کوئی کم پیسوں والی۔ تو یہ اتھارٹی دیکھیں نا، حالانکہ وہ کوئی افسر نہیں ہے، کسی بڑی جگہ پر نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اتھارٹی بیجا طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اور اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو بڑا ظلم چل رہا ہے، بہت زیادہ تکبر شامل ہو گیا ہے ہر بندے کے ذہن میں، اور تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں اکٹھی کرتا رہتا ہے تاکہ دوسروں کو ڈرانے کے لیے تکبر نمایاں کرے۔ تھوڑے دن ہوئے میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت سی پیاری لمبی عورت، ایک خوبصورت سا بچہ، نیلا ٹاپ اس نے پہنا ہوا، آ کے وہ عورت میرے سامنے کھڑی ہو گئی، ہنسنے لگی اور کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی انکل میں کلثوم ہوں۔ میں نے کہا اوہ تیرا بھلا ہو جائے، بیٹھ۔ میں نے کہا تو اتنی دیر کہاں رہی؟ کہنے لگی میں سیدھی شکاگو سے آ رہی ہوں اور میں نے آپ کا پتہ ڈھونڈ کے سب سے پہلے آپ کے ہاں حاضری دی۔ میرا خاوند وہاں ڈاکٹر ہے، اچھا آدمی ہے۔ میں آپ سے اپنی پرانی محبت، اپنی برخودداری، اپنی بیٹی ہونے کا ایک چھوٹا سا حق مانگنے آئی ہوں، سیدھی آپ کے پاس۔ میں ڈر گیا۔ میں نے کہا فرمائیں۔ میں تجھ سے بڑا ڈرتا ہوں اور اتنے سال میرے ڈر میں ہی گزرے ہیں۔ کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، بہت پیارا ہے اور بہت صحت مند ہے، اور ہم اس کو صحت اور حفظان صحت کے اصولوں پر پال رہے ہیں۔ یہ روتا بہت ہے، ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے اس کا رونا کم ہو، کئی دوائیاں دی ہیں، میرے خاوند ڈاکٹر ہیں، لیکن اس کا رونا کم نہیں ہوا، تو میں اس کو آپ کے پاس لائی ہوں کہ اس کو دم کر دیں۔ میں نے کہا اوہ تیرا بھلا ہو جائے، میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں، میں کیسے دم کروں، مجھے دم کرنا نہیں آتا۔ کہنے لگی آپ شو کر دیں۔ میں نے کہا نہیں بچے، یہ تو… اب میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، مجھے واقعی نہیں آتا دم کرنا کہ کیا پڑھتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ کہنے لگی آپ میرے ساتھ نہ ہمیشہ… اب پھر وہی غصہ پرانا اس کا کہ میں کتنی دور سے چل کر آئی ہوں اور کتنی آرزو لے کر آئی ہوں۔ کہنے لگی اب آپ پھر تکبر کے میز کے اوپر چڑھ گئے ہیں، آپ کریں اس کو دم۔ میں نے کہا پیارے بچے، اگر مجھے کچھ آتا تو میں ضرور کرتا۔ اس نے کہا آپ جھوٹے ہی کر دیں، شو شو کر دیں۔ اب میں نے کہا جھوٹی پھونک کیسے ماروں گا؟ پھر میں نے کہا چل ہمارے مولوی صاحب ہیں مسجد میں، بہت نیک آدمی ہیں، میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں وہاں، ان سے دم کرواتے ہیں۔ تو کہنے لگی نہیں آپ سے کرواؤں گی، آپ ہی کریں، دیکھیں انسانی کوتاہی کیا ہوتی ہے۔ میں بھلا اس کا دل رکھنے کو کر دیتا ایسے ہی شو، لیکن میں رکا رہا۔ میں نے کہا مجھے نہیں آتا، یہ اللہ نے میرے اندر صلاحیت نہیں رکھی ہے، میری صلاحیت ہے کہ میں کچھ لکھ لیتا ہوں ڈرامے، لیکن یہ کام نہیں جانتا۔ تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی، جس طرح سے میرے دفتر میں اپنا پاؤں مار کے گئی تھی زور سے، اتنے ہی زور سے اس نے ویسے ہی پاؤں مارا۔ کہنے لگی نانا، بچے کے حوالے سے مجھے نانا کہہ رہی تھی، نانا یو آر ہولی مین، یہ اس کا آخری فکرہ تھا، اور غصے میں کار میں بیٹھ کے چلی گئی۔ اب بتاؤ میں تم کو کس کھاتے میں ڈالوں، تم جو آ گئی ہو ساریاں حال میں بیٹھی خواتین کو مخاطب کرتے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ تم بھی اندر سے لڑائی کرو گی کسی نہ کسی دن میرے ساتھ، اور پیاری تم بہت ہوتی ہو، یہ آپ اپنے بڑوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے ابو سے پوچھیں، باوجود اس کے کہ اختلاف ہوتے ہیں۔ اب ہمارے درمیان کوشش ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان، ہماری محبت کے درمیان کچھ ایسی دیواریں کھڑی کر دی جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ تو پیارے بچوں، میں اب تمہارے سامنے شکایت کرنے کا استحقاق رکھتا ہوں۔ آپ کو جب بھی ووٹ دینا پڑے آپ میرے حق میں دینا، کلثوم کے حق میں نہ دینا، وہ مجھے بہت جھڑکیاں دے کر گئی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔